Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज मुकाबला है पाकिस्तान का आयरलैंड से। दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं। ये आखिरी मैच है दोनों का। इसके बाद पाकिस्तान टीम ने खाली हाथ वतन वापस लौटना है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकबल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बासित भाई, हम हमेशा कहते हैं कि कोई चांस, कोई उम्मीद, ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो आज का मैच जो है इसमें तो ये कोई बात भी नहीं रह गई है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वापसी की तैयारी है, ये आखिरी गेम है। इसको कैसा देखते हैं? मैच हो जाए तो अच्छी चीज़ है, वो भी मुश्किल लगता है। फोरकास्ट है कि बारिश की, और अगर बारिश होती है तो ये तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि अमेरिका में, स्पेशली फ्लोरिडा में, बारिश ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर बिल्कुल जो होना नहीं चाहिए था। इतना बड़ा टूर्नामेंट है और अब अगली दफ़ा आईसीसी को चाहिए कोई ऐसा सिस्टम निकालें कि अगर बारिश भी होती है तो पॉइंट मिले, चाहे वो टॉस की सूरत में, कि टॉस ज़रूर होगा। अगर 5 ओवर भी नहीं हो रहे तो टॉस होकर 2-2 पॉइंट ज़रूर दे। प्रॉब्लम होती है कि बड़ी टीमों को, अगर इंग्लैंड का कल मैच वॉच आउट हो जाता ना, फिर मैं पूछता आज भरा हुआ होता अखबार भी, और सोच जाहिर सी बात है। बट ये भी कैसे हो सकता है कि बिना कुछ किया आपको बारिश हो रही है तो पॉइंट्स दे दे? टॉस करे, कुश्ती होनी चाहिए, कुश्ती रेसलिंग। ये गेम का तो चार्म खत्म हो जाएगा ना। जब गेम नहीं हो रहा फिर पाकिस्तान, फिर हम यहाँ बैठ के हर मैच में पाकिस्तान के बारिश की दुआएं मांगेंगे। हाँ, ये लॉजिकल आपका सवाल है कि यही होगा, अल्लाह करे बारिश हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, यही होगा। बिल्कुल। कामरान, इस पे तो नहीं पूछूंगा कि आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। पाकिस्तान टीम का मोराल भी डाउन है, आयरलैंड की भी परफॉर्मेंस वैसी ही रही है, तो दोनों को देखते हुए क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से हमारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लड़के, उनको क्या लगता है, उनकी सोच क्या है, कैसे हम लोगों ने फिनिश करना। ठीक है, बुरा टाइम निकल गया, नहीं हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर रहे, इस मैच को अच्छे तरीके से फिनिश करें। इस मैच पे भी जीते पाकिस्तान, वो क्लोज हमारे आए, तो इसका मतलब हम लोग तैयार ही नहीं थे, हम लोग इस वर्ल्ड कप के लिए खेलने के काबिल नहीं थे। अगर वो हमें मुश्किल में ला रहे हैं, हमें अंडर प्रेशर कर रहे हैं, एक ऐसा मैच जीतें कि वो करीब ना आए, डोमिनेट करे। जैसे इंडिया सारे मैचेस जीता आपने, जैसे आप वेस्ट इंडीज खेला है, उन्होंने किसी न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी करीब नहीं लगने दिया। तो ये मेरे ख्याल से अपना करैक्टर शो करना चाहिए उनको, तो ऐसे खेलना पाकिस्तान शाहिद साहब रिसेंट टाइम्स में छोटी टीमों से हाथ पैर फूल जाते हैं हमारे, और अब ऐसी सिचुएशन है कि अब आप ये आखिरी मैच थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए खेल रहे हैं, तो कहीं इसमें भी हम फंस जाएंगे? या रिस्पेक्टेबिलिटी से ज्यादा पाकिस्तान की रैंकिंग का सवाल है। अगर पाकिस्तान आयरलैंड जो उनसे लो रैंक है, वो 11 हैं, हम 7 हैं, अगर हम उससे हारते हैं तो हमारे और मजीद पॉइंट्स कम होंगे। ऑल्दो अभी तक नहीं लग रहा कि हम 30 जून को 10 के बाहर होंगे, लेकिन अगर हारेंगे और मजीद दूसरे रिजल्ट्स बेहतर आ गए छोटी टीमों के, तो आप कहीं बाहर ना हो जाएं और फिर आपको क्वालिफाइंग राउंड ना खेलें, और व्हिच इज वेरी इंसल्टिंग फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान। आप जिस तरह मेहनत करते हो, जिस तरह मेहनत नहीं करते हैं, जिस तरह बुरा खेलते हो, तो रिजल्ट आपके सामने, और आपकी तरक्की और तनज़्ज़ुली उसी पर डिपेंड करती है। और मौसम के हवाले से क्या अभी डेवलपमेंट है? मौसम कह रहे हैं, क्रिकेट वो तो कह रहे हैं कि बेहतर है, संडे की फोरकास्ट बेहतर है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हफ्ते की रात को कितनी बारिश हुई है। इसलिए कि अगर सॉगी होगी आउटफील्ड तो ज्यादातर हमने देखा था किस तरह से सॉगी आउटफील्ड की वजह से नहीं हुए। कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपने जैसे बताया ना कि छोटी टीमें आती हैं, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। बड़ी टीमों को क्या हम लोगों ने बड़े आराम से जीता है? मुझे एक बात बताइए, हम ओवरऑल कहने का मतलब है बड़ी टीमों के खिलाफ तो आप परफॉर्मेंस से मार खा रहे हैं ना, जिनसे आप गेम में भी बेहतर है उनसे भी हार रहे हैं। हम बड़ी टीम के साथ भी उसी अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, छोटी टीमों के साथ भी उसी अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। हमारा मसला ये है, हम लोग ये गलत अब कह रहे हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ ऐसी, खैर अब क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड कप के बाद ही है जो भी होना। लेकिन ये है कि आज का मैच जैसा भी है, अच्छे तरीके से अगर जितने ओवर्स का भी होता है, बारिश बहुत हुई है, दोनों मैचेस नहीं हो सके, पानी ठीक ठाक है, ग्राउंड स्टाफ बड़ी मेहनत कर रहा है, उसको कन्विंस किया जा रहा है, वो मेहनत लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस प्रेशर से निकल के अब क्या करती है। अब क्या रह क्या गया, अब यही रह गया, एक जीत और अपने नाम कर लें और दुनिया की सबसे ज्यादा T20 खेलने वाली टीम बन जाए, यही होगा ना नंबर ऑफ मैचेस, बस। हाँ, सही बात है। बासित भाई, आप बड़े गौर से देख रहे हैं।
کامی نے مجھے بتایا تھا اس گراؤنڈ میں جتنی بھی بارش ہو جائے آدھے گھنٹے میں صحیح ہو جاتا ہے گراؤنڈ. اب میں بھی وہ میں وہاں پہ کھیلا ہوں, میں کھیل کے آیا ہوں. مجھے لگتا ہے اب وہاں پہ آپ دیکھیں, وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ پانی اتنا کھڑا ہے, آپ کی نیند پہ بارش ہوگی تو پانی تو آئے گا. نہیں, وہ کہنے کا مطلب ہے 6-7 8 دن تک کنٹینیوس بارش رہے گی تو وہ پھر تو اس لیے میں یہی چاہ رہا تھا. آئی سی سی کیا سویا ہوا ہے؟ اور آپ کو سیزن تو پتا تھا, اگر آپ کو فورکاسٹ اتنے آگے کا نہیں پتا تھا, سیزن تو ہم یہاں بیٹھ کے اتنی دور, کتنی دور ہوں گے ہم فلوریڈا سے, بہت دور ہے, اور آئی سی سی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو انہیں چاہیے تھا فوراً شفٹ کریں. مطلب ٹورنامنٹ کا مزہ خراب کر دیا. یہ نہیں کہ پاکستان باہر ہو گیا, ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ ہوتا نا, میں دیکھتا کیسے شفٹ نہیں ہوتا. انڈیا کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ ابھی یہ کل ہوتا تو کتنا شور مچتا. آئی لینڈ کا میچ ہوتا ہے یو ایس اے سے جیتتے پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے, آئی لینڈ کا بھی چانس تھا پہنچنے کا. آپ یہ دیکھیں نا, صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوا, آئی لینڈ کو بھی ہوا. شاید صاحب یہ ایک نئی جگہ پہ ایسے وینیو چینج کرنا, یہ باتیں تو چل رہی تھی لیکن یہ ایزی نہیں ہوتا کہ پہلا ورلڈ کپ, پہلا بڑا ایونٹ کرکٹ کا وہاں ہو رہا ہے. پہلے سے اگر تیاری کر کے رکھتے, آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ فلوریڈا میں اس مہینے میں ایسا ویدر ہوگا, تو آپ پہلے سے ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے فلوریڈا کے قریب ہی کوئی اور جگہ ایسی ہوتی جہاں آپ کوئی گراؤنڈ وغیرہ ارینج کر کے اور پھر کرتے, یا جو بھی فلوریڈا سے کون سی جگہ قریب ہے مجھے نہیں پتا. لارڈر ہل نہیں, وہ تو خیر بہت دور ہے, لیکن یہ جو لارڈر ہل ہے یہ ایکچولی ویسے بھی وہ فلڈ والی ایریا سے 3-3.5 گھنٹے دور ہے, تب اس کا یہاں یہ حال ہے. ہیلیکیٹر بھی یہاں بہت آتا ہے, اگر کوئی کھلاڑی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے ایک دم سے ہیلیکیٹر سامنے آ جاتا ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں سڑکوں پہ گھومتے رہتے ہیں. میں تو نہیں گیا, نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے, لیکن سیلاب ویلاب میں آ سکتے ہیں نا, فلڈ ہو رہا ہے تو پول وغیرہ میں پکچر چلی ہے کہ پول کے باہر کھڑا ہوا ہے ہیلیکیٹر. کہنے کا مطلب بارشیں دیکھیں, بارشوں کا تو کوئی حل نہیں ہے دنیا میں, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. لیکن آئی سی سی یہ تو سوچ سکتا ہے نا, جو ہم نے 1 بجے بات کی ہے میں نے, کہ سری لنکا میں کتنی بارش ہوتی ہے, کتنی طوفانی بارش ہوتی ہے, وہ پورا گراؤنڈ کور کرتے ہیں, آپ کور پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں 2019 میں بھی یہی ہوا, پاکستان بارش کی وجہ سے سری لنکا کے ساتھ میچ نہیں ہوا. یہ پرابلم ہر ٹیم کے ساتھ آ رہی ہے, تو ایٹ لیسٹ آئی سی سی ایونٹ کو اچھا کرنے کے لیے چاہے چھوٹا میچ ہو, پورا گراؤنڈ کور کرنا پڑے گا جیسے سری لنکن کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو پاکستان کے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. ویسے تو کوئی ایسی خاص کارکردگی نہیں رہی ہے, لیکن اس میں بھی جو اوپر ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. محمد رضوان نے 3 میچز میں 93 رنز کیے ہیں, بٹ اے ڈسپوائنٹنگ اسٹرائک ریٹ آف 88.5. تو اگر آپ اس طرح سے کھیلیں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. بابر کے 90 رنز ہے 3 میچز میں اور 104.7 کا اسٹرائک ریٹ ہے. شاداب خان جو کہ بالنگ آل راؤنڈر ہیں, ان کے 3 میچز میں 44 رنز اور 137.7 کا اسٹرائک ریٹ. فخر زمان کے 3 میچز میں 28 رن 133 کا اسٹرائک ریٹ. اور افتخار جو افتی مینیا کا ہیش ٹیگ چلتا ہے, ان کے 2 میچز میں 23 رن ہیں اور 100 کی اسٹرائک ریٹ ہے, اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی آر پاور ہٹر. ٹاپ 5 بالرز تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ آپ نکالنے بھی جائیں گے تو یہ 4 ہی آئے ہیں جن کی پرفارمنس کچھ دکھانے کے قابل ہے. 3 میچز میں 6 وکٹیں رؤوف کی, 7 کا اکانومی, محمد عامر کی 5 وکٹیں, نسیم شاہ کی 5 وکٹیں اور شاہین آفریدی کی 2 وکٹس. تو obviously یہ پرفارمنس دیکھ کے پتہ چل ہی رہا ہے کہ the reason of we being out. آپ یہ دیکھیں نا, حارث رؤوف کا 6 آؤٹ ہیں سب سے زیادہ, اسٹرائک ریٹ 7+ ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ رنز دینے والا, ورنہ باقی سب کا 6-5 اس طرح کا اسٹرائک ریٹ ہے. بات اور آپ نے جو دکھایا بیٹنگ کا 104 بابر کی جو اسٹرائک ریٹ ہے, ویسی کرکٹ کھیلنی تھی اگینسٹ انڈیا, ویسی کرکٹ فخر نے کھیلنی تھی اگینسٹ انڈیا. 137 اسٹرائک ریٹ کا 133 اسٹرائک ریٹ کا کیا فائدہ؟ آپ نے یہ تو دیکھنا کہ کیسی پچ ہے, کس طرح ہم نے کھیلنا ہے. آپ نے امریکہ سے بڑا چانس انڈیا کے اگینسٹ جو تھا نا وہ گنوایا ہے. انڈیا کے پاس تو آپ کا میچ تھا, ایک بالر کو آپ نے جھیلنا تھا, اس ایک شاٹ کی وجہ سے آپ پورا میچ چلا گیا. جی وہ جو مومنٹم وہاں ٹوٹا, یہ شاٹ بھولیں گے نہیں ہم. لیکن کامران یہ بار بار ہم بات کر رہے تھے, ایک تو وہاں سب سے بڑی جیت آپ کی ٹاس تھا. ٹاس واز ویری امپورٹنٹ. سامنے والے کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے وہاں میچ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس کے بعد
کنڈیشن مشکل بٹ آپ کے حساب سے آپ کے لیے تو بہت سوٹ کرتا ہے نا, اس طرح کے رنز بنے ہو, آپ آرام سے چیز کر سکتے ہیں, آپ کے بالرز نے وہ کام کر دیا تھا. پھر بھی ہم وہ جو وہی والی بات ہے کہ ایک مینٹل بلاک آ جاتا ہے انڈیا کے خلاف. یہ مینٹل بلاک جو آیا ہوا ہے نا, یہ آپ انڈیا کے خلاف کہہ رہے ہیں ہم لوگ, یہ ہماری جو ٹیم کی پروگرس ہوتی ہے نا اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جیسی پروگرس ہے ویسا مینٹل بلاک بن جاتا ہے. ہماری اکانومی, آپ بالنگ آپ دیکھیں, حارث رؤف کی 7 کی ہے نا پلس, کنڈیشن کس کی فیور میں تھی؟ فاسٹ بالرز کی. آپ باقی بالرز نکال کے دیکھ لیں, کسی کی 6 سے زیادہ اکانومی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری بالنگ کنڈیشن کے مطابق بھی اچھی نہیں ہوئی. دوسرا شاہین کی 6.91 کی ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے مین بالر ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ یو ایس اے کے خلاف کھیل رہے ہیں, آپ نے 120 رنز کرنے دیے ہیں, اس میں بھی آپ کی اکانومی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہے آپ کی ٹیم پرفارمنس پہ, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا, آپ کا گیم پلان کیا, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. جو میرے خیال سے پاکستان ٹیم اس شیپ میں نہیں تھی کہ ورلڈ کپ میں ہم لوگ یہ ایسے کھیلیں گے, یہ ہماری اپروچ ہوگی. ہم لوگ دوسری طرف, خیر میں وہ اب بات نہیں, اب خود ہی پی سی بی نے دیکھنا, ہم نے بڑا آئیڈینٹیفائی کر دیا, باتیں کر دی, اب کیا کرنا. بیٹر آپ دیکھ لیں کیا اپروچ تھی آپ کے. حماد وسیم نے کہا کہ ڈیپ جانا مجھے کہا گیا ہے, اور ڈیپ جانے کے بعد آپ نے کیا بمراہ کو مارنا تھا؟ اگر اکشر پٹیل کو نہیں مارنا کھبا ہو کے, جو میچ اپ بناتے ہیں کہ کھبا آئے گا تو کھبا بیٹسمین جائے گا, تو یہ تو بنانے والی باتیں ہیں نا. آپ بڑی ٹیمیں نہیں جاتی ڈیپ, وہ ختم کرتی ہیں. مائی پوائنٹ از, چلے آپ ڈیپ بھی جا رہے ہیں تو آپ سکور ہی نہیں کریں گے تو آگے کیسے بنیں گے؟ اور جب اتنا مشکل ہو رہا ہے رن بنانا تو آپ اینڈ تک لے جائیں گے تو تیز کیسے کھیلیں گے؟ جی میں وہی کہنے کا مطلب ہے, آپ نے صرف فارمیلٹی پوری کی ہے 11 میں ڈال کے اس کو. وہ فٹ نہیں تھا, اس کے بھاگنے سے پتہ چل جاتا, اس کی فیلڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے. وہ بے شک کہہ رہا ہے کہ میں 100% فٹ تھا. میں یہاں پہ مجھے نہیں لگتا, باسط بھائی بھی ہیں کرکٹ کھیلنے میں, آپ تو چلے یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یار, کسی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ 100% فٹ تھا. وہ صرف کیا کہ فیس سیونگ کے لیے اس کو کھلایا کہ اس کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے تھوڑا فرق پڑ جائے, شداب پہ تھوڑا پریشر کم آ جائے. ہمارے پہ باتیں نہیں, ایکویشن بتانی چاہیے تھی کوچ کو, کپتان کو, کہ دیکھو ہمیں ہر اوور میں 6 رن چاہیے. 6 رن کا ہمیں تھا, 120 رن کا مطلب ہے 6 رن چاہیے. سنگل لو, 3 یا 4 سنگل لے لو, ایک آدھ باؤنڈری. اگر میں آلٹرنیٹ اوور میں بھی آپ کو ایک باؤنڈری ملتی تو آپ 12 رن بنا رہے تھے. لیکن شاہد بھائی کوچ اور کپتان اسٹریٹجی بتائیں گے ایسے پلیئر کو جو ساری دنیا میں لیگز کھیل رہا ہے, پاکستان کا پلس سیزن کھلاڑی ہے. لیگ کی بات نہ ملائیں, میں اوور آل بتا رہا ہوں. T20 کرکٹ کو سمجھتا ہے, T20 اسپیشلسٹ میرا مطلب ہے لیگ سے. ہر وقت نہیں بتانا اس کو کہ ہر اوور کے بعد وہ بتا رہا ہے. آپ کو اننگ شروع کرنے سے پہلے اسٹریٹجی بتانی ہے کہ دیکھو سنگل پہ جانا ہے, 3-4 سنگل لینے, اور 2 اوور میں اگر ایک بھی باؤنڈری لگے گی تو ہم جیت جائیں گے. اور آخری 5 اوور تک میچ آپ کے ہاتھ میں تھا, آپ تو ہارے ہیں میچ. 15ویں اوور کی پہلی بال پہ جب رضوان نے غلط شاٹ مارا, اس میں 3 رن بنے. اگلا 16واں اوور جس میں آپ نے ٹارگٹ کرنا تھا اکشر پٹیل کو, اس میں صرف 2 رن بنے. عماد وسیم 4 گیندیں کٹ کرنے کے چکر میں, ایسا کیا ڈیپ لے کے جانا تھا یار, آپ سنگل تو لو نا. آپ پیچھے جا کے کٹ. اگلے اوور میں ہاردک پانڈیا کے آپ نے 5 رن لیے, شاداب کی وکٹ گری. اب آپ 3 اوور میں 30 رنز پر آ گئے. 6 رن پر اوور کا ٹارگٹ آپ نے 10 رن پر اوور کر لیا. یہ تو آپ کی ٹیم کو مختلف اوقات میں ٹریننگ کیمپس میں بتانا چاہیے کہ ایسی سچویشن ہے, چلو کھیل کے دکھاؤ. حارث رؤف کو میں کہتا ہوں 20 اوور پریکٹس میچ میں کروائے کہ یار تم نے 15 رن روکنے اور اس کے سامنے اچھے بیٹسمین کھڑے کر دیں. یہ کیوں نہیں سیکھتے یہ لڑکے؟ پی ایس ایل میں ہم سب ایک ساتھ تھے. جی آپ نے سوال کرا تھا کہ یہ عماد وسیم سے تو بھاگے ہی نہیں جا رہا, یاد ہے نا؟ جی بالکل, آپ نے دیکھا تھا نا. جی وہ گرا تھا فیلڈ کرتے ہوئے, جس پہ میں نے پوچھا تھا فٹنس اس کی دیکھی تھی, تو فٹنس میں تو بہتری نہیں آئی نا. اب یہ جو گورے آئے ہوئے ہیں ٹرینر اور یہ فزیوز جو آئے ہوئے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قربانی کا بکرا بنا دیا ڈاکٹر سہیل کو, ریزائن دے لیا. دنیا کو یہ پتا انہوں نے لیا گیا ہے, ظاہر ہے. ان سے کون پوچھے گا کہ آپ نے کیسے انفٹ پلیئر سلیکٹ کر لیا ہے, کیا رپورٹ ہے آپ کی؟ ان پلیئروں کی رپورٹ تو سامنے لائیں فٹنس کی. آپ نے جب بولتے نا کہ ہم نے سب سے مطلب پوچھ گچھ ہوگی, تو انہیں بھی لائیں. ان میں سب سے زیادہ تو ضروری بات یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک ہمارا سیزن ہو رہا ہوتا ہے, تو یہاں سے آ جاتا ہے یہ انجرڈ ہیں, اور وہ انٹرنیشنل سے پہلے سارے فٹ ہو جاتے ہیں. نجیب یہ میں بات آئی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ کیسا پینل ہے میڈیکل
آپ کی لیگ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ فٹ ہوتے ہیں, آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ فٹ ہوتے ہیں, جیسے ڈومیسٹک شروع ہوتی ہے ایک لیڈر پکڑا دیتے ہیں, یہ فٹ نہیں ہے 100%. یار یہ بورڈ اس پہ سوچتا نہیں ہے, آپ کا ہیڈ کوئی سوچتا نہیں ہے. یہی تو ریزن ہے کہ آپ مجھے بات بتائیں, آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز کے کھلاڑی کتنے ڈومیسٹک کھیلتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ چیزیں ابھی سے نہیں ہو رہی, 4-5 سال سے ہو رہی ہیں. آپ کے مین پلیئر ڈومیسٹک کی کوالٹی کیوں نیچے گئی ہے؟ جب کھیلیں گے نہیں, جب فارغ نہیں ہوں گے تو کوالٹی نیچے ہی جائیں گی. تو جب یہ سارے کھیلیں گے تو پھر پلیئر کا پتہ چلے گا. لیکن آپ کے سارے پلیئرز یہ لیٹر لے آتے ہیں, یہ لے جی ہمیں فیزیو نے کہا, کیونکہ فیزیو کو بھی یہ پلیئرز ہی بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات یہ ٹھیک ہے. وہ کبھی کوئی آ جاتا ہے, یہ فیزیو نہیں جانا چاہیے, یہ فیزیو نہیں جانا چاہیے, سارے سینئر پلیئر اس کو ساتھ رکھنا, موو فارورڈ, یہ بات کر کے نکل جاتے ہیں. کیونکہ ان کی سیونگ وہ ہے, وہ جب ڈومیسٹک آتی فری ہوتے ہیں وہ لیٹر پکڑا دیتا کوئی نہ کوئی ریزن لگا کے. اس پہ تو میرے خیال سے کوئی کمپرومائز ہے. یہ سب سے پہلے یہ چینج کرنے کا یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, اس کو کرے. ابھی انڈیا کی ٹیم کا مین بیٹر تھا ون ڈے کا, صحیح ہے, اور T20 کا بھی, اور ساتھ میں وہ پرتھوی شاہ. صاف بولا انڈین بورڈ نے کہ جو ڈومیسٹک کھیلے گا وہ کنسیڈر ہوگا. اس نے بولا کہ میری پرابلم ہے. اچھا, ٹیم سے باہر کر دیا. اس نے بولا میں تو فٹ ہوں. اس نے بولا آپ نے ڈومیسٹک نہیں کھیلی, آپ نے دیا ہے ریزن, پینل کا دیا ہے کہ میں فٹ نہیں ہوں. انہوں نے چلیے تھینک یو ویری مچ. نہیں, اس کے فیزیو نے کہا یہ فٹ ہے, کھیل سکتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے فیل ہو رہا ہے. انہوں نے فیزیو کی رپورٹ پہ کہا کہ اس کو کینسل کیا ہے. اور ہمارے یہاں وہ ڈومیسٹک نہیں کھیلا تو سینٹر کاؤنٹر, ہمارے یہاں پہ نیشنل ڈیوٹی سے کھیلنے سے انکار کیا ہے. یہ کرائم نظر نہیں آ رہا. حارث رؤف کو واپس اس لیے لے کے آئے ہیں, کسی کو اکاموڈیٹ کرنا تھا کہ اس پہ نہ بات آ جائے, وہ نہ کوئی ایشو بیچ میں ڈسکس کر دیں. اس کو بھی ساتھ رکھا کہ بات کریں کہ نہیں جی پاکستان کے لیے آئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. ویسے آج کا میچ ہونا چاہیے, 2-3 چیزیں اور آنکھیں کھلیں گی. اس پہ باہر بیٹھے ہوئے وہ کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے, اس پہ آؤں گا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. بریک پہ جانے سے پہلے شاہد صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا, جب ہم چھوٹے تھے, ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے اپنے ڈومیسٹک کا فائنل, تو بڑے بڑے کھلاڑی کھیل رہے ہوتے تھے, تو آپ کو پتا چلتا تھا, اور اس سے آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ اوپر آتی تھی. آپ کی فرسٹ کلاس, اب کوئی اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا. فرسٹ کلاس نہ کھیلنے کا ہی نقصان ہو رہا ہے لڑکوں کو. لمبی کرکٹ اب جب تک نہیں کھیلیں گے, آپ کی بالنگ اچھی نہیں ہوگی, آپ کی فاسٹ بالنگ اچھی نہیں ہوگی, آپ کی اسپن بالنگ اچھی نہیں ہوگی, آپ کی بیٹنگ اچھی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے, جیسے ایئر کی بات کی, روہت شرما کا ووٹ تھا اس کے, شریاس ایئر چاہتا تھا, وہ سنجو سیمسن نہیں چاہتا تھا, لیکن اسے مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے, اس کی فٹنس کا پرابلم ہے. تو انہوں نے شریاس ایئر کو نہیں لیا, جو ابھی کتنے عرصے سے اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے, ٹیسٹ ہو, ون ڈے ہو, T20 ہو, آل 3 فارمیٹ کا پلیئر ہے. تو آپ کو رولز بنانے پڑیں گے, آپ کو یہ احاطہ کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز کہاں پہ غلط ہے, کون سے پلیئر اپنی منمانی کر کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ خود پلیئر سے بلیک میل ہو رہے ہیں, جب تک نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی یہ کرکٹ بالکل اچھی صحیح بات کی ہے. آپ دیکھیں روہت شرما کلوز ہے, انہوں نے, روہت شرما نے بھی سوچا کہ نہیں ایسا کروں گا میرا سسٹم خراب ہو جائے گا, جو ایک پروسیس ہے پلیئرز کا آنے کا وہ خراب ہوگا. اس نے کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے اس کی جگہ دوسرا دے دیں. لیکن باقی سارے پلیئروں کو ایک میسج چلا گیا کہ بھائی فیور ضرور ہوتی ہے, جب کنٹری کی بات آ جاتی ہے, ایک سسٹم کی بات آ جاتی ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. Glad to have you back once again to our special transmission. ناظرین, 7 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے. سپر 8 کی 8ویں ٹیم کون سی ہوگی, بنگلہ دیش ہوگی یا نیدرلینڈ ہوگی, بس اب یہی ایک فیصلہ ہونا باقی رہ گیا. جی ہاں, آپ کو دکھاتے ہیں سپر 8 گروپس آر شیپنگ اپ ناؤ کس طرح سے. گروپ 1 اور گروپ 2 آپ کے سامنے آ جائے گا اسکرین پر بھی. گروپ 1 میں انڈیا, آسٹریلیا, افغانستان اور D2 یعنی ایک ٹیم کا, جیسے کہ ابھی بتایا, اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. گروپ 2 کی طرف اگر جائیں تو USA, انگلینڈ, ویسٹ انڈیز, ساؤتھ افریقہ. شاہد صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, دونوں گروپس کو دیکھتے ہوئے آپ کو گروپ 1 یا گروپ 2 میں سے کون سا گروپ لگ رہا ہے جو زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں, اب جو 2 ٹیمیں, 4 ٹیمیں آ گئی, ظاہر ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گی زبردست. تھوڑا سا ریلیٹیولی پہلا والا گروپ جس میں انڈیا, آسٹریلیا, افغانستان ہے, تھوڑا سا ریلیٹیولی اسٹرانگ لگ رہا ہے. دوسرے گروپ میں اب USA ہے. اگر USA اپنا وہی ٹیمپو برقرار رکھتی ہے جو اس نے پہلے راؤنڈ میں رکھا تھا,
تو ٹیموں کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں, اسپیشلی ویسٹ انڈیز اپنے ملک میں جس طرح اچھا لگ رہا ہے. تو یہی لگ رہا ہے کہ کلوز کالز کے بعد مجھے لگتا ہے انگلینڈ بھی اب کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ آگے موقع چھوڑے کسی. بالکل, انگلینڈ کی ٹیم کے پاس بالنگ بہت اچھی ہے, انگلینڈ کے پاس بیٹنگ بہت اچھی ہے, اور ظاہر ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے. وہ ویدر کے ہاتھوں اگر باہر ہوتے تو بہت ہی بڑا المیہ ہوتا, اور اچھا ہوا کہ انہوں نے نمیبیا کو ہرایا. شارٹ اینڈ میچ تھا, لیکن اس سے ان کا کانفیڈنس بھی آئے گا. ان کی فاسٹ بالنگ بہت اچھی ہے, اور جب سے جوفرا آرچر آیا ہے فل فٹ, جس طرح وہ بالنگ کر رہا ہے وہ ایک کمال کا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ ان کی بالنگ میں سیم کرن کی جو پچھلے ٹورنامنٹ کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھا اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی, اور اب وہ کنڈیشن کے حساب سے اسے ویسٹ انڈیز میں زیادہ کھلائیں گے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی, دونوں گروپس کے حوالے میں یور تھاٹ؟ یہ گروپ 2 جو یہ آسان ہے. اور اگر ابھی آپ کو یہ گروپ دکھا کے پوچھوں تو آپ کو کون سی 2 ٹیمیں لگتی ہیں؟ انگلینڈ ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ ویسٹ انڈیز. انگلینڈ ویسٹ انڈیز, اچھا مجھے انگلینڈ ویسٹ انڈیز. کامران, میری نظر میں تو گروپ 1 زیادہ آسان گروپ ہے انڈیا کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے. ٹھیک ہے, بٹ افغانستان بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے. افغانستان بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے. اب ویسی پچز نہیں ہے, یہ بھی دیکھیں. اب یہ راؤنڈ کے میچز نہیں ہے, یہ سپر 8 کے میچز ہیں. ساری ٹیمیں بڑی ٹیم, اسپن اور ویسٹ انڈیز میں کیا ان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اب چوتھی ٹیم کون سی آئے گی؟ بنگلہ دیش آئے گی یا نیدرلینڈ آئے گی؟ تو کون سا چانس ہے؟ بنگلہ دیش کا زیادہ چانس یہی ہے نا. تو میرے خیال سے انڈیا اور آسٹریلیا کے لیے تو بہت آسان ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں ٹیمیں کوالیفائی کریں گی. اپسٹ اچھی کرکٹ نو ڈاؤٹ ابیلٹی ہے, افغانستان نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے پھر انڈیا اسپنرز کو ڈومینیٹ کر رہی ہے, نمبر 1 ٹیم ہے. آسٹریلیا ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ ٹیم لگ رہی ہے T20 میں, تو چیمپئن بھی وہ بنے 21 میں, اس سے زیادہ بہتر ٹیم اب لگ رہی ہے جیسے وہ کھیل رہے ہیں. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گروپ 1 بہت آسان ہے ان 2 ٹیموں کے لیے. باسط بھائی, اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں افغانستان کے حوالے سے, کیا موسٹ ڈینجرس ٹیم, اور آسٹریلیا کو بھی مار سکتی ہے, انڈیا کو بھی مار سکتی ہے, اور جو ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ ہے نا, ان کو ویسٹ انڈیز میں فائدہ ہوگا. ادھر صرف ایک ٹیم USA کی ہے, باقی تینوں ٹیمیں ایک ہی طرح کی, ایک ہی کوالٹی کی ہے, کمپلیٹ ٹیمیں ہیں. تو میرے خیال سے ان کے لیے ذرا ٹف ہوگا. تینوں میں مڈل آرڈر اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اپنے میچز تو جیتا ہے, لیکن سارے میچز بہت کلوز کال ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے لیکن وہ جیتے بھی ہیں, انہوں نے ڈیفینڈ کیا 109 ڈیفینڈ کیا. لیکن جب ڈو اور ڈائی پہ آئیں گے تو وہ ان کا خاصا رہا ہے. دیکھیں وہ پچز ایسی نہیں ہوں گی. اب ٹوٹلی ڈفرنٹ. اب سینٹ لوشیا میں آسٹریلیا نے چیز کیا ہے نا, پچ لگی ہے نا, وہ ہائی اسکورنگ وینیو ہے, وہاں پہ ہائی اسکورنگ میچز ہوں گے. وہ دوسرے وینیوز پہ جائیں گے, سینٹ کٹس اگر ہے یا, تو میرے خیال سے نہیں ہے, لیکن اچھی پچ کام. تو وہ آپ دیکھیں نا کوالٹی سائڈ ہے. افغانستان اور انڈیا کے پاس اسپن آپشن بہت اچھے ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, ان کے پاس تینوں اسپنر, تینوں لیفٹ آرم اسپنر ہیں. صرف شمسی تھوڑا سا ریسٹ اسپنر ہے, باقی مطلب ایک جیسے اسپنر ہے, ان کے پاس ویرائٹی نہیں ہے. افغانستان کے پاس ویرائٹی ہے. لیفٹ آرم اسپنر 2 کوالٹی کے, راشد خان ورلڈ کا بیسٹ اسپنر, نبی بھی جس طرح بالنگ کر رہا ہے, اور وہ اس سے اوپن کرواتے ہیں, شروع میں بالنگ کرواتے ہیں. اور ویسٹ انڈیز میں جو فیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا سیمی فائنل کے لیے جانے میں, وہ اسپن فیکٹر ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز بھی دیکھ لیتے ہیں اب تک کے ورلڈ کپ میں کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے. رحمان اللہ گرباز is on top, 3 matches, 167 runs, 154.6 کا اسٹرائک ریٹ, فینٹیسٹک پرفارمنس, 55 کی ایوریج بھی ہے. مارکس ٹوئنس, جن پہ آج بھی بات ہوئی تھی ہمارے دن کے پروگرام میں, کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مارکس ٹوئنس بیچ میں آتے ہیں اور بڑی زبردست پرفارمنس دکھاتے ہیں آسٹریلیا کے لیے. 3 میچز میں 156 رن, 190 کا اسٹرائک ریٹ. ٹریوس ہیڈ جو بڑے ہی زبردست ہٹر بھی ہیں اور کیا تیز کھیلتے ہیں, اس ورلڈ کپ میں 148 کے اسٹرائک ریٹ سے 4 میچز کھیلے, 148 رنز کی اور 157 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ایرن جونز اور برینڈن میک-مولن. تو یہ باسط بھائی, آپ نے سوچا تھا کہ ہم سپر 8 تک پہنچنے ہوں گے, اور ٹاپ 5 میں جو ہے وہ ایک افغانی اور ایک امریکن اور ایک اسکاٹش پلیئر ہوگا, اور 2 آسٹریلین. آسٹریلیا تو آپ سرپرائز نہیں ہے, انڈین کوئی نہیں ہے, کیونکہ مشکل جگہ پر میچز ایسی جگہ پہ. نیو یارک کی جو پچز تھی نا, اس کو دیکھ کے آپ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ بیٹرز کے لیے اتنی اچھی پچز نہیں تھی. کامران, دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, اور ان کو کچھ میچز ایسے ملے ہیں جہاں پہ ہائی اسکورنگ میچز پہ ٹیمیں بھی بہت ہی
آپ سمجھ لیں کہ اتنی کوالٹی والی ٹیمیں نہیں تھی, تو ان کو پریکٹس اچھی ملی ہے, اس لیے اسکور بھی زیادہ. رحمت اللہ گرباز میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس نے ایک ڈفرینٹ ہی پلیئر بن گیا, ایک امپیکٹ پرفارمنس دکھا رہا ہے اور اپنی ٹیم کو لیڈ کرا بیٹنگ میں, تو اچھا سائن ہے افغانستان کے لیے. ٹریوس ہیڈ سب کو پتہ ہے کتنا ڈینجرس پلیئر ہے, اور ایرن جونز یو ایس اے کی ٹیم کا کھیلتا ہوا ایک کلاس کا پلیئر لگ رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ جان لگانے والا, رنز کرنے والا, اس کو بڑی شاٹ بھی مارنی آتی, اسٹرائک بھی روٹیٹ کر رہا ہے, تو اچھا سائن ہے یو ایس اے کی کرکٹ کے لیے کہ یہ ٹاپ 5 بیٹسمینوں میں یہ پلیئر آیا. نجیب, ان کا پہلا میچ جو ہوا تھا کینیڈا سے, شاید وہ فلوریڈا میں ہوا تھا. کس کا؟ نہیں, ڈیلس میں. تو ڈیلس کا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف بھی ہم نے بھی 159 کرے تھے امریکہ کے اگینسٹ. نیو یارک سے بہتر تھی, بہت بہتر ہے وہاں پہ ہمارا, بہت بہتر. ہمیں وہاں ہارنے پہ اسی وجہ سے زیادہ افسوس ہے کیونکہ وہاں پہ آپ پہلے میچ جو تھا اس میں رنز بنے تھے 190 پلس, تو وہ اس میں ہم نے رن کم بنائے تھے آبویسلی. اب ٹاپ 5 بالرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں, اور آبویسلی فاروقی آن ٹاپ 3 میچز میں 12 وکٹیں, 3.7 کا اکانومی وچ از جسٹ امیزنگ. اس کے بعد اینڈرک نوکیا 4 میچز میں 9 وکٹیں, زیمپا کی بھی 4 میچز میں 9 وکٹیں, الزاری جوزف کی 3 میچز میں 8 وکٹیں, اور پھر عقیل حسین از دا 5th ٹاپ بالر. اس کو ایسے روک سکتے ہیں ذرا؟ جی روک لیں. ان کے اندر اکانومی دیکھ لیں سب کی, جی, اور پاکستان کی جو اکانومی نا وہ لیا ہے, تو آپ تو سب کے اسٹرائک ریٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں کھیلے زیادہ تر, اس میں فاروقی تو کوئی بھی امریکہ میں میچ نہیں کھیلا نا, ویسٹ انڈیز میں کھیلے نا, تو وہاں پہ جس کی 3.70 اکانومی ہے تو نیو یارک میں کتنی ہوتی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اس سے آئیڈیا کر لیں آپ. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ ہماری اکانومی دیکھ لیں اس ورلڈ کپ کی, باقی بالروں کی دیکھ لیں, اور وکٹیں دیکھ لیں. ہمارے کسی اسپنرز کی نہیں ہے. زیمپا کی آپ دیکھیں 9 وکٹیں ہیں, اس کے بعد عقیل حسین کی 7 وکٹیں ہیں, تو ایک اچھی بالنگ. اور فضل حق فاروقی ایک بولر لگ رہا, دونوں سوئنگ کر رہا, جان مار رہا, باقی بھی بالر نئی بال کے ساتھ آؤٹ کر کے دے رہے ہیں. اکانومی دیکھ لیں اور وکٹیں دیکھ لیں, یہی ہوتی ہے کہ امپیکٹ پرفارمنس. ان کے کوچ نے ان کو سکھا دیا, جوناتھن ٹراٹ نے, کہ ون ڈے کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے اور T20 کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے. شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رحمان اللہ گرباز ون ڈے بھی T20 کے اسٹائل سے کھیلتا تھا, لیکن جس طرح انہوں نے 2023 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف چیز کیا, 282 کا ٹارگٹ, آرام سے سکون سے وکٹیں اپنے ہاتھ میں رکھیں, ابراہیم زدران ایک اینڈ پہ گرباز, اور اسی طرح انہوں نے اپنے فاسٹ بالرز کو سکھایا. ان کے اوپر ایک یہ چھاپ لگی ہوئی تھی کہ افغانستان اسپنر سے میچ جیتا ہے, اب ان کے پاس فاسٹ بالرز بھی کام کر رہے ہیں. اس وقت 3 فاسٹ بالر, ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہے, اور فرید ملک ان کے بیک اپ میں ہے موجود. تو انہوں نے اپنی ٹیم بنا دی اور ہم نے اپنی ٹیم بگاڑ دی. اسی طرح بریک کا ٹائم ہو گیا, آؤٹ کر رہا ہے, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک دیں گے. اور وہ جو بیچ میں ایک ٹاپک شروع ہوا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم نے آج کے میچ میں کیا کرنا ہے. اسٹے ود اس. گلیڈ ٹو ہیو یو بیک. باسط بھائی جلدی سے, اب پاکستان ٹیم اس ایونٹ سے باہر ہو چکی ہے, آج کے میچ میں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بینچ کے لڑکوں کو کھلاتے ہیں اور وہ پرفارم کر جاتے ہیں تو کرٹیسزم ہوگا کہ ان کو پہلے کیوں نہیں کھلایا, کھلا لیتے تو آپ جیت جاتے, یہ پوزیشن نہ ہوتی. آج کی بات تھوڑی ہے, 5 سال سے جو آپ نے کرا ہے, جو بویا ہے, وہی چیز آپ کاٹ رہے ہیں نا. ایک میچ سے ٹھیک ہو جائے گا. کسی لڑکے کو آپ ٹرائی نہیں کرتے کہ ہماری جگہ لے لے گا. جو ابھی آپ نے بات بولی, اور اگر پرفارمنس نہیں ہوئی تو بولیں گے ہم نے صحیح کیا تھا نا. آپ نے ایک تصویر دکھائی نا, دوسری تصویر نہیں بولی. اتنا رسک لینے والے ہیں نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی 5 سال سے نہیں لیا تو ابھی کہاں سے لیں گے یار. اب دیکھیں پاکستان ٹیم ٹف کنڈیشن سے کھیل کے آئی ہے نا, آسان کنڈیشن کو کیسے کھیلتے ہیں, کیا اپروچ ہوتی ہے وہ پتہ چلے گا. اپروچ یہ ہوئے گی کہ میں کر لوں اسکور, ٹیم کا بعد میں سوچیں گے, اخیرے 5-7 اووروں میں دیکھیں گے, وہ نظر آ جائے گا. اور نظر آئے گا کہ کچھ سیکھا کہ نہیں. اتنی مار کھانے کے بعد برا ٹائم, جس ٹائم کی وجہ سے یہ برا ٹائم آیا, اس کو چینج کرتے ہیں کہ نہیں, سوچ ہے کہ نہیں. آج میچ اگر ہوا تو یہ ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے کون ٹاپ اسکورر اور کون سا سب سے زیادہ وکٹ لینے والا بالر. بس بالکل صحیح بات ہے. ظاہر امریکہ میں کھیلیں تو آپ انڈیا بھی اس چارٹ میں نظر نہیں آیا نا. رشب پنت کے ان کے سب سے زیادہ رن ہیں, لیکن کھیلا 90s میں ہے, لیکن وہ کھیلا ڈیرنگ, اس کا اسٹرائک ریٹ ان سب سے زیادہ اچھا ہوگا. سری لنکا کو بھی یہی پرابلم ہوا. اینجلو میتھیوز 110-112 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے. تو یہ ساری ٹیموں کو پرابلم ہے. اب یہ آخری میچ ہے, آپ پرائڈ کے لیے کھیلیں, آپ اپنی رینکنگ کے لیے بہتر کھیلیں, آپ ندامت کے ساتھ کھیلیں.
کل میں نکولس پورن کا انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس نے پوچھا انٹرویور نے کہ آپ کو کون سی ایک لائن ایک میسج آپ کو اپنی کریئر میں سب سے اچھا لگا. اس نے کہا مجھے کیرن پولارڈ نے شروع میں بولا تھا کہ ایک میسج تم اپنی گٹھی سے باندھ لو اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا, اور وہ تھا واٹ ڈز دا ٹیم نیڈ فرام یو. ارے واہ, بالکل. پولارڈ ویسے کسی ٹیم کے ساتھ اب تو انگلینڈ کے ساتھ ہے, انگلینڈ کے ساتھ کل کافی ہم نے نہیں لیا کسی کو, نظر آ رہے تھے بڑے. افغانستان کے پاس براوو ہے, ہم نے نہیں لیا کسی کو, حیرت نہیں ہے اس دفعہ. آسٹریلیا سے لیے ہیں, آسٹریلیا سے آئے ہیں فیلڈنگ کوچ. ہاں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی اسٹار پلیئر کو, بڑا نام. خیر وہ تھے نا اپنا ہیڈن صاحب, پچھلے ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ. جب ہمارا کوچ ہی گیری کرسٹن ہے تو وہ بھی جس طریقے سے گیا بولتا گیا, اس لیے وہ اس نے ٹاپ 5 میں رکھا نہیں ہم لوگ. چلے ٹھیک ہے, فی الحال ہماری ٹرانس اتنا ہی. آپ سب کو ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک. کل انشاءاللہ آپ سے شام 5 بجے ملاقات ہوگی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.